आपके ख्याल में क्या ये वीडियो आप अपनी मर्जी से देख रहे हैं? रियली? या ये फैसला भी उन हजारों फैसलों की तरह है जो आपको अपने ही लगते हैं, मगर शायद उनकी जड़ें कहीं और मौजूद थी? एक लम्हे के लिए एक सवाल अपने सामने रखें। अगर आप कहें कि हाँ, तो फिर कातिल को सजा क्यों दी जाती है? क्योंकि वो चाहता तो कत्ल ना करता। और अगर आप कहें कि नहीं, तो फिर इंसाफ का मतलब क्या रह जाता है? किसी ऐसे इंसान को सजा देना कैसे दुरुस्त हो सकता है जिसके पास असल में कोई इख्तियार ही ना हो? सिर्फ एक सवाल और दो ऐसे जवाब जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। लेकिन असल हैरत यहाँ नहीं है। असल हैरत यह है कि आपके पास इस सवाल का कोई ना कोई जवाब पहले से मौजूद है। शायद आपने कभी फलसफा नहीं पढ़ा, शायद आपने कभी सुकरात, कन्फ्यूशियस, बुद्धा, अरस्तू, इब्न अरबी या डार्विन के नजरियात को कभी संजीदगी से ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आप हर रोज ऐसे फैसले करते हैं जो किसी न किसी जवाब पर कायम होते हैं। जब आप किसी को जालिम कहते हैं, तो आप आज़ादी के बारे में एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। जब आप किसी अजीज़ की मौत पर कहते हैं कि वो अब किसी बेहतर जगह पर है, या कहते हैं कि सब ख़त्म हो गया, दोनों सूरतों में आप शऊर, रूह, मौत और उसके बाद की हकीकत के बारे में एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हो। जब आप कहते हैं कि किसी बेगुनाह पर ज़ुल्म करना वाक़ई गलत है, तो आप इख़्लाक़ की बुनियाद के बारे में एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे होते हैं। जब आप सुबह उठकर ज़िंदगी को कोई मकसद देते हैं या कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, तब भी आप अपने एक जवाब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शायद आपने कभी ये जवाब शऊरी तौर पर मुंतखब नहीं किए। शायद ये घर से मिले हों, शायद मुआशरे से, शायद मज़हब से, या साइंस से, या फिर किसी किताब से। और हो सकता है कि वो सिर्फ़ आपके इर्द-गिर्द के माहौल से मिले हों जिसमें आप बड़े हुए हैं। लेकिन एक बात तकरीबन हतमी है, वो ये कि आप पहले ही इन जवाबों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू यही है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारे ख़यालात हमारे अपने हैं, लेकिन अगर हम एक-एक जवाब को उलट कर देखें, तो एक अजीब सवाल सामने आता है कि अगर ये जवाब मैंने खुद नहीं चूज़ किए, तो फिर ये आए कहाँ से? ये वीडियो इसी सवाल की डीप इंक्वायरी है। तो इंसान हमेशा जवाब तलाश करता आया है। अगर हमें ये जानना है कि हमारे जवाब कहाँ से आए हैं, तो हमें बहुत पीछे जाना होगा। इतना पीछे कि जब फ़लसफ़ा मौजूद नहीं था, साइंस भी नहीं थी, मज़हब अपनी मुनज़्ज़म शक्लों में अभी वजूद में नहीं आया था, और इंसान के पास दुनिया को समझने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ थी, एक कहानी। कदीम इंसान के लिए दुनिया सवालों से भरी हुई थी कि बारिश क्यों होती है, सूरज हर रोज़ क्यों तुलू होता है, मौत के बाद क्या होता है, हम यहाँ क्यों आए हैं, अच्छा इंसान कौन है, बुरा इंसान कौन है। उसके पास कोई लेबॉरेटरी नहीं थी, और ना ही कोई टेलीस्कोप उस वक़्त तक उसके पास मौजूद थी। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, कहानी, एक मिथ, एक स्टोरी। आज हम लफ्ज़ मिथ सुनते हैं तो अक्सर उसे एक झूठी कहानी समझ लेते हैं। लेकिन कदीम इंसान के लिए मिथ झूठ नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया को समझने का एक तरीका था। वही उसकी साइंस थी, वही उसका इखलाक था, वही उसकी तारीख थी, वही उसकी सियासत थी, और वही उसकी आइडेंटिटी भी था। ये मिथ उसे बताती थी कि कायनात कैसे बनी। ये मिथ उसे बताती थी कि इंसान क्यों पैदा हुआ, खुदा कौन है, मौत के बाद क्या होगा, सही क्या है, गलत क्या है, और ज़िंदगी को कैसे गुज़ारना है। एक बच्चा पैदा होता है तो कहानी उसे बताती है कि वो कौन है। कोई मर जाता है तो कहानी बताती है कि वो कहाँ गया। बारिश ना हो तो कहानी उसकी वजह बताती है। जंग होती है तो कहानी फैसला करती है कि हक किसके साथ था। यानी मिथ सिर्फ दुनिया की वजाहत नहीं करती, वो पूरी सिविलाइजेशन को एक साथ जोड़ती थी। अब ये वो वक्त है कि मिथ जो है वो एक मुश्तरक हकीकत पैदा कर रही थी, एक ऐसा मैप जिसके अंदर लाखों लोग एक ही दुनिया में जिंदगी गुजार सकते थे, और हजारों साल तक ये मैप काम करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी इसमें दरार पैदा होना शुरू हो गई। किसी ने पहली बार ये नहीं पूछा कि कहानी क्या कहती है, बल्कि उसने ये पूछा कि ये कहानी आई कहाँ से, हमें ये कहानी मिली कहाँ से, हमें कैसे पता चला कि ये दुरुस्त है। ये सवाल छोटा था,
لیکن شاید ہیومن ہسٹری کا سب سے خطرناک سوال بھی یہی تھا، جو آگے چل کر اس کہانی کو توڑنے والا تھا۔ وہ سوال جو ہر کہانی کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ جب یہ دراڑ پڑی تو ایک اور بات واضح ہونے لگی کہ کہانی دراصل کچھ بنیادی سوالوں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی، اور جب کہانی پر شک پیدا ہوا تو وہ سوال دوبارہ سامنے آ گئے۔ یہ صرف ایک دو سوال نہیں تھے، غور کریں تو یہ تقریباً بنیادی طور پر 13 سوالات ہیں۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ تکلیف کیوں آتی ہے؟ کیا واقعی کوئی چیز صحیح یا غلط ہوتی ہے؟ کیا زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ وہ میں کیا ہے جسے ہم اپنا وجود سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہ ہونے کے بجائے کچھ موجود کیوں ہے؟ کیا خدا یا کوئی آخری بنیاد موجود ہے؟ کیا تاریخ کسی خاص سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ ریئلٹی اصل میں کس چیز سے بنی ہے؟ کانشیسنس کیا ہے؟ شعور کیا ہے؟ زندگی بامعنی کس چیز سے بنتی ہے؟ اور کیا ہم کسی بھی چیز کو یقین کے ساتھ جان سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے لاز بنائے، موریلٹی بنائی، پالیٹکس کو شکل دی، ریلیجن، سائنس اور آرٹس کی بنیادیں بھی بنائی۔ ہماری ذاتی زندگیوں کو بھی انہی سوالوں نے ترتیب دیا، لیکن ان میں سے ایک بھی سوال ایسا نہیں جس پر پوری انسانیت آج تک کسی ایک آخری جواب تک پہنچ چکی ہو۔ یہ وہ 13 سوال ہیں جنہیں لے کر انسانی فکر اب ایک نئے سفر پر نکلتی ہے۔ ایک ہی سوال اور دو مختلف راستے۔ اب تک ہم صرف ایک بنیادی سوال تک پہنچے تھے کہ ہم حقیقت کو جانتے کیسے ہیں۔ یہ سوال جتنا سادہ نظر آتا ہے، تاریخ میں اس نے اتنی ہی بڑی تبدیلی پیدا کی۔ تقریباً 2500 سال پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں ایک غیر معمولی تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ یونان میں لوگ پہلی مرتبہ یہ کہنے لگے کہ شاید حقیقت کو صرف روایت کے ذریعے نہیں بلکہ عقل کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں کچھ لوگ ایک بالکل مختلف سمت میں جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شاید مسئلہ صرف حقیقت سمجھنے کا نہیں بلکہ اس دیکھنے والے کو سمجھنے کا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں راستے تقریباً ایک ہی زمانے میں سامنے آئے۔ دونوں انسان کی تکلیف کو دیکھ رہے تھے، دونوں سچ کی تلاش میں تھے، لیکن دونوں نے سفر دو مختلف سمتوں میں شروع کیا۔ یہیں پہلی بار ایک ہی سوال دو الگ راستوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں سے انسانی فکر کی پہلی بڑی شاخیں وجود میں آتی۔ عقل کی بغاوت۔ یونان میں ایک بنیادی تبدیلی آئی۔ لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ پوچھنا شروع کیا کہ اگر کوئی بات درست ہے تو کیا وہ صرف اس لیے درست ہے کہ ہمارے بزرگ اسے درست کہتے آئے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ بھی موجود ہے جسے ہر انسان اپنی عقل کے ذریعے سمجھ سکتا ہے؟ یہ سوال نارمل کوسچن نہیں تھا، یہ پوری سیولائزیشن کے سوچنے کے انداز کو بدل دینے والا سوال تھا۔ سقراط نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا کہ انصاف کیا ہے؟ اچھا انسان کون ہے؟ علم کیا ہے؟ اگر آپ کسی بات پر یقین رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ افلاطون نے کہا کہ اس دنیا کے پیچھے مستقل حقائق موجود ہیں۔ ارسطو نے ان حقائق کو ایک منظم انداز میں سمجھنے کی کوشش کی۔ یہاں پہلی مرتبہ عقل خود حقیقت کو سمجھنے کا ایک بنیادی ذریعہ بن گئی۔ اب کسی دعوے کو صرف روایت کی بنیاد پر قبول کرنا کافی نہیں تھا، اس کے لیے دلیل بھی ضروری تھی۔ اسی بنیاد پر یونانی فکر ایک اور اہم دعویٰ کرتی ہے کہ یہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے، اس کے اندر آرگنائزیشن ہے، نظم ہے اور ترتیب ہے، تناسب موجود ہے اس میں، اور ایک ایسا سٹرکچر موجود ہے جسے انسانی عقل سمجھ بھی سکتی ہے۔ یونانیوں نے اس ترتیب کو لوگوس کا نام دیا، یعنی حقیقت ایسی ہے جسے انسان دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور اس کے بارے میں دلیل دے سکتا ہے۔ یہ وہ مومنٹ تھا جب علم دیوتاؤں کے سیکرٹ وشز سے نکل کر سوال، مشاہدے اور استدلال کی طرف آنے لگا۔ لیکن یونان اکیلا نہیں تھا۔ تقریباً اسی زمانے میں چین میں کنفیوشس بھی ایک مختلف راستے سے ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی توجہ آسمان پر کم اور انسان پر زیادہ تھی۔ ایک اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ کردار کیسے تشکیل پاتا ہے؟ معاشرہ متوازن کیسے رہتا ہے؟ کنفیوشس کے نزدیک انسان خود بخود اچھا نہیں بن جاتا، اسے اپنے کردار کی تربیت کرنا پڑتی ہے۔ عزت، ذمہ داری، تعلق اور مناسب عمل، یہ سب مل کر انسان کی فطرت میں ایک ترتیب پیدا کرتے ہیں۔ یونان اور چین کی زبان الگ تھی، لیکن دونوں ایک بنیادی بات پر متفق تھے۔ انسان اپنی عقل، اپنی تربیت
اور اپنے شعوری عمل کے ذریعے ایک بہتر زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں آزادی کا مطلب ہر خواہش کے پیچھے چلنا نہیں تھا، آزادی کا مطلب تھا خود پر اختیار حاصل کرنا، خواہش کو عقل کے تابع کرنا اور اپنی فطرت کو بہتر انداز میں پورا کرنا، یعنی اپنی کیپبلٹیز میں عقلی حوالے سے کمال حاصل کرنا۔ یہ دنیا کہتی تھی کہ اچھا اور برا صرف ذاتی پسند کا معاملہ نہیں ہے، حقیقت کے اندر ایک ایسی ساخت موجود ہے جس کی بنیاد پر بہتر اور بدتر زندگی میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ سقراط کا انسانی لمحہ۔ سقراط کو عدالت میں اپنے خیالات واپس لینے کا موقع دیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ اگر وہ اپنی تعلیمات ترک کر دے تو اسے زندہ رہنے دیا جائے گا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے زہر کا پیالہ قبول کر لیا۔ اس کے لیے غلط بات کو مان کر زندہ رہنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق سچ کے ساتھ مر جائے۔ یہ صرف ایک فلسفے کی موت نہیں تھی، یہ اس یقین کا اعلان تھا کہ حقیقت کبھی کبھی زندگی سے بھی زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ لیکن عقل جہاں پہنچ کر رک گئی۔ عقل بہت کچھ سمجھا سکتی تھی، وہ منطق سکھا سکتی تھی، اخلاق پر گفتگو کر سکتی تھی، ریاضی، فلسفہ اور سائنس ان کی بنیادیں رکھ سکتی تھی، لیکن ایک پوائنٹ پر آ کر وہ خاموش ہو جاتی تھی، اور وہ یہ کہ اگر انسان حقیقت کو سمجھ بھی لے تو کیا اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے؟ کیا صرف جان لینا کافی ہے، یا مسئلہ کہیں اور موجود ہے؟ اسی سوال کے ساتھ دنیا کا دوسرا راستہ شروع ہوتا ہے، دوسری ڈائریکشن۔ اسی زمانے میں ہزاروں کلومیٹر دور کچھ لوگ بالکل مختلف سوال پوچھ رہے تھے۔ وہ کائنات کو سمجھنے سے پہلے انسان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ منطق سے پہلے اپنے تجربے کو دیکھ رہے تھے، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر انسان دکھ میں کیوں ہے۔ یہیں سے ایک دوسری دنیا جنم لیتی ہے جس کا مقصد صرف حقیقت کو سمجھنا نہیں بلکہ خود کو آزاد کرنا ہے، اور وہ دنیا ہے لبریشن کی دنیا۔ اگر ریشنل دنیا نے سوال کیا تھا کہ حقیقت کیا ہے، تو لبریشن کی دنیا نے سوال ہی بدل دیا۔ اس نے کہا اصل مسئلہ حقیقت کو نہ جاننا نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ دیکھنے والا ہے جو حقیقت کو دیکھ رہا ہے۔ جب تک دیکھنے والا خود الجھن میں ہے، اس وقت تک وہ جو کچھ بھی دیکھے گا الجھن کے ذریعے دیکھے گا، یعنی اس کا لینز اگر کنفیوزڈ ہے تو جو دیکھے گا وہ کنفیوژن کا رزلٹ ہوگا۔ اسی لیے اس دنیا میں توجہ باہر کی دنیا سے زیادہ اندر کی طرف جاتی ہے۔ یہ دنیا پوچھتی ہے کہ میں کون ہوں، یہ میں آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف یادوں کا مجموعہ ہے، خواہشوں کا، خوف کا، نام کا، جسم کا، یا اس سب کے پیچھے بھی کچھ موجود ہے؟ بدھا کا سوال۔ روایت کے مطابق شہزادہ سدھارتھ نے پہلی بار بڑھاپا دیکھا، پھر بیماری دیکھی، پھر موت دیکھی، اور پھر ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اندر سے پرسکون تھا۔ یہ چار مناظر اس کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر ہر انسان کو بڑھاپے، بیماری اور موت کا سامنا کرنا ہے تو پھر اصل مسئلہ محل کے اندر یا باہر نہیں ہے، اصل مسئلہ خود انسانی وجود کے اندر ہے۔ اسی سوال نے اسے اس راستے پر ڈال دیا جسے بعد میں دنیا نے بدھ مت کے نام سے جانا۔ اس روایت کے مطابق تکلیف صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ زندگی میں درد موجود ہے، تکلیف اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان مسلسل چیزوں کو پکڑے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر اچھی چیز ہمیشہ قائم رہے اور ہر بری چیز فوراً ختم ہو جائے، لیکن حقیقت مسلسل چینج ہو رہی ہے۔ جب انسان بدلتی ہوئی چیزوں کو مستقل بنانا چاہتا ہے تو دکھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ آزادی دنیا کو بدلنے سے پہلے اپنے تعلق کو بدلنے سے آتی ہے۔ موضوع وہی میں، مگر دو مختلف جواب۔ لیکن اسی دنیا کے اندر ایک بہت بنیادی اختلاف بھی موجود تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ میں آخر ہے کیا؟ ایک طرف بدھا اور بعد میں ناگارجن کہتے ہیں کہ کوئی مستقل، الگ اور ہمیشہ قائم رہنے والا میں سرے سے موجود نہیں ہے۔ کوئی مستقل، الگ اور ہمیشہ قائم رہنے والا میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جسے ہم میں کہتے ہیں وہ بدلتے ہوئے جسم، احساسات، یادداشت اور خواہشات کا ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ دوسری طرف شنکر اور اشٹاوکر کہتے ہیں روزمرہ کا یہ میں تو واقعی اصل نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقی خود بھی موجود ہے، اور وہ حقیقی خود آخری حقیقت سے علیحدہ نہیں ہے۔ ایک طرف کہا گیا کہ اگر آپ مستقل خود کو تلاش کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف کہا گیا کہ جو اصل خود دریافت ہوگا وہ پوری حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک ہی ہے۔
دونوں کی زبان مختلف تھی لیکن دونوں کا اشارہ ایک ہی طرف تھا، اس روزمرہ کے محدود میں کی طرف، جسے ہم اپنی اصل ذات سمجھ بیٹھتے ہیں، جسے ہم کبھی ایگو کا نام دیتے ہیں، کبھی سیلف کا۔ یہ اسی میں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ روزمرہ کا محدود میں ہے جسے ہم اپنی اصل ذات سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اسی راستے پر چین میں لاؤزے ایک اور پہلو سامنے لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس ڈاؤ کو مکمل طور پر الفاظ میں بیان کیا جا سکے وہ اصل ڈاؤ نہیں ہے۔ حقیقت ہماری بنائی ہوئی تعریفوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ ایک ایفرٹلیس اور اندرونی مزاحمت کے بغیر جینے کی بات کرتا ہے، جیسے پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، بغیر لڑائی کیے، بغیر ہارڈ فورس کے۔ ویسے ہی انسان بھی زندگی کے بہاؤ کے ساتھ چل سکتا ہے، جب میں ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی ضد چھوڑ دے۔ بدھ، شنکر اور لاؤزے نے ایک جیسا نظام پیش نہیں کیا، لیکن تینوں نے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کیا، اس عام میں کی لمٹ، جسے ہم ایگو، سیلف اور میں کی صورت میں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہماری ذات یہ ہے، اور اس کی ڈیزائرز کی گرفت اور پوزیشن کی خواہش۔ اشٹاوکر کی حیران کن بات۔ پھر اسی دنیا میں ایک ایسا جملہ سامنے آتا ہے جو پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اشٹاوکر ایک بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ پہلے ہی آزاد ہیں۔ یہ اس پوری دنیا کا شاید سب سے حیران کن جملہ ہے، اور غالباً پہلی دفعہ کہا گیا ہے۔ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ آزادی حاصل کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، ایکسرسائزز کرنی ہوں گی، بہت سارے منازل اور درجے طے کرنے ہوں گے، تب کہیں جا کر انسان کو اپنے اندر والی آزادی ملے گی۔ لیکن اشٹاوکر کہتا ہے اصل خود کبھی قید تھا ہی نہیں، قید صرف شناخت کی ہے، یعنی وہ آئیڈینٹی جو آپ اپنی سمجھ رہے ہیں، صرف وہ قید ہے۔ آپ نے خود کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ لیا ہے جو آپ حقیقت میں ہیں ہی نہیں۔ جس لمحے یہ غلط شناخت ختم ہو جاتی ہے اسی لمحے آزادی موجود ہے۔ اور یہاں راستہ ایک نئے سوال سے ٹکراتا ہے۔ راستہ اب اندر کی طرف مڑ چکا تھا، لیکن ایک بات ابھی طے نہیں ہوئی تھی۔ کیا انسان صرف اپنے اندر دیکھ کر ہر آخری حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، یا کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہیں جنہیں انسان صرف اپنے اندر سے دریافت نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی ایسا علم بھی ہے جو انسان کو باہر سے دیا جاتا ہے؟ یہیں سے تاریخ کا اگلا بڑا موڑ شروع ہوتا ہے۔ ہر دنیا کچھ سمجھاتی ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ اب تک ہمارے سامنے دو مختلف راستے آ چکے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ حقیقت کو عقل کے ذریعے سمجھو، دوسرا کہتا ہے کہ حقیقت کو براہ راست دیکھو۔ دونوں نے انسان کو بہت کچھ دیا، لیکن دونوں کے سامنے ایک سوال ابھی باقی تھا کہ اگر آخری حقیقت انسان خود مکمل طور پر دریافت نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کچھ سچائیاں ایسی ہوں جو انسان خود تلاش نہ کر سکے بلکہ اسے دی جائیں، یہیں سے تیسری بڑی دنیا سامنے آتی ہے، اور وہ ہے ریویلڈ آرڈر یا وحی کی دنیا۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ انسانی عقل اہم ہے، اندرونی تجربہ بھی اہم ہے، لیکن آخری سچ انسان خود سے مکمل طور پر دریافت نہیں کر سکتا۔ کچھ بنیادی حقیقتیں انسان کو دی جاتی ہیں، وحی کے ذریعے، نبی کے ذریعے اور مقدس صحیفوں کے ذریعے۔ اس دنیا کے مطابق حقیقت کی بنیاد کوئی غیر شخصی اصول نہیں ہے بلکہ ایک ذاتی خدا ہے۔ انسان خود اپنی آخری اخلاقی اتھارٹی نہیں ہے۔ زندگی، تاریخ، اخلاق اور موت سب ایک الہی کہانی کے اندر اپنا مطلب رکھتے ہیں۔ اس دنیا نے عقل کو ختم نہیں کیا۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وحی کی دنیا نے عقل کو رد کر دیا تھا، لیکن تاریخ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ آگسٹن نے ایمان کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کیا، ایکوینس نے ارسطو کے فلسفے کو مذہبی فکر کے اندر شامل کیا، الغزالی نے فلسفے پر تنقید بھی کی، منطق بھی استعمال کی، اور پھر اندرونی تجربے کے راستے کو خود آزمایا۔ یہ دنیا کہتی ہے عقل بیکار نہیں، لیکن وہ آخری عدالت بھی نہیں۔ وہ حقیقت کو پیدا نہیں کرتی، وہ حقیقت کو سمجھنے، بیان کرنے اور اس کی حفاظت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رابعہ بصری کا انسانی لمحہ۔ رابعہ بصری سے ایک مشہور واقعہ منسوب ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا جنت کو آگ لگانے اور جہنم کو بجھانے، تاکہ لوگ خدا سے نہ انعام کے لالچ میں محبت کریں اور نہ سزا کے خوف سے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ محبت کے لائق ہے، اور نہ سزا کے خوف سے۔ یہاں عبادت ایک تجارت نہیں رہتی، محبت اپنی جگہ خود مکمل ہو جاتی۔ لیکن اس دنیا کے اندر سے ایک نیا سوال اٹھا،
اگر حقیقت ہمیں وحی کے ذریعے ملتی ہے تو پھر ہم کیسے جانیں کہ کون سی بات درست ہے؟ انسان مختلف مذاہب میں پیدا ہوتا ہے، مختلف سکرپچرز اویلیبل ہیں، مختلف کلیمز کیے گئے ہیں، ان میں فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں ہر دعوے کو مشاہدے کے سامنے لایا جا سکے، جہاں صرف یہ نہ پوچھا جائے کہ کس نے کہا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے کہ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال تاریخ میں ایک اور بڑی تبدیلی لے کر آیا، وہ تھی میٹیریل ورلڈ۔ مادی دنیا کی بغاوت شروع ہوتی ہے۔ انسان نے آسمان کو دیکھنے کے لیے دوربین بنائی، زمین کو سمجھنے کے لیے لیبارٹری بنائی، اور پھر اس نے ایک سادہ سا مطالبہ کیا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کتاب کیا کہتی ہے، مجھے دکھاؤ۔ اگر کوئی دعویٰ درست ہے تو اسے مشاہدے، تجربے اور نتیجے کے سامنے آنا چاہیے۔ اس دنیا کے مطابق فطرت ہی وہ میدان ہے جسے ہم قابل اعتماد طریقے سے جان سکتے ہیں۔ یعنی مٹیریل ورلڈ میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ فطری اسباب خود کتنا کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو بغیر مافوق الفطرت وضاحت کے سمجھا جا سکتا ہے تو پہلے اسی راستے کو اختیار کیا جائے۔ یہ طریقہ فکر غیر معمولی حد تک کامیاب ثابت ہوا۔ اسی نے جدید سائنس کو بھی جنم دیا، اسی نے میڈیکل، انجینئرنگ، کمیونیکیشن اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو بھی جنم دیا۔ اس دنیا کے نزدیک ریئلٹی جو ہے وہ میٹر اور انرجی سے بنی ہے۔ کانشیسنس دماغ کے پروسیس کا رزلٹ ہے، اور جب برین ڈیڈ ہو جاتا ہے تو پروسیس بھی ختم ہو جاتا ہے اور کانشیسنس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جواب سمپل تھا لیکن اسٹرانگ بھی۔ ڈارون کا انسانی لمحہ۔ چارلس ڈارون نے تقریباً 20 سال تک اپنے ایویڈنسز اکٹھے کیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا نظریہ صرف جانداروں کے بارے میں نہیں تھا، وہ انسان کی پوری تاریخ کی تصویر بھی بدلنے لگا تھا اور اس کو ہلانے بھی لگا تھا۔ اسی لیے اس نے جلدی نہیں کی۔ جب اس نے اپنا کام شائع کیا تو یہ صرف ایک سائنسی کتاب نہیں تھی، یہ ایک ایسے خیال کا اعلان تھا جو انسان کے اپنے بارے میں تصور کو بدلنے والا تھا۔ مٹیریل ورلڈ نے بہت کچھ کھولا مگر ایک چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ مادی دنیا ہمیں بتا سکتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ بیماریوں کی وجہ سمجھا سکتی ہے، ستاروں کی حرکت بتا سکتی ہے، زندگی کے ارتقاء کی وضاحت کرتی ہے، لیکن ایک بات وہ سمجھا نہیں پاتی کہ اگر کائنات ہمیں کوئی میننگ نہیں دیتی تو پھر میننگ آئے گا کہاں سے؟ اگر انسان صرف فطرت کا حصہ ہے تو پھر اچھا اور برا کیا مانے دار ہے؟ ذمہ داری کیوں اور زندگی کا مقصد کیا؟ یہیں سے آخری بڑی دنیا جنم لیتی ہے، اور وہ دنیا ہے کریٹڈ میننگ کی دنیا۔ اس دنیا نے میٹیریل ورلڈ کی ایک بات مان لی کہ شاید کوئی میننگ آسمان سے نہیں اترا، لیکن اس نے اس کی مایوسی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر میننگ نہیں ملا تو کیا ہوا، ہم اپنا بنا لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بیکار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی دینے کی ذمہ داری اب آپ کی اپنی ہے۔ یہاں کچھ بھی پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، ہر چیز آپ کے انتخاب سے بنتی ہے، اور اسی انتخاب میں آپ کا معنی چھپا ہے۔ نیٹشے نے کہا کہ پرانی ویلیوز اپنی طاقت کھو چکی ہیں، اس لیے انسان کو اپنی ویلیوز کو نئے سرے سے رکھنا ہوگا اور انہیں خود بنانا ہوگا۔ سارٹر نے کہا کہ انسان پہلے موجود ہوتا ہے، پھر اپنے فیصلوں سے خود کو بناتا ہے، اور انسان آزاد ہونے پر مجبور ہے کیونکہ فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے۔ کیمو نے کہا کہ انسان میننگ مانگتا ہے لیکن کائنات خاموش رہتی ہے۔ اسی خاموشی اور اسی طلب کے ٹکراؤ کا نام ایبسرڈ ہے، اور اس کا جواب نہ خودکشی ہے نہ کوئی جھوٹی تسلی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو صاف نظر سے دیکھے، اسے ایکسیپٹ کرے اور پھر بھی جینے سے انکار نہ کرے۔ برڈن آف فریڈم یعنی آزادی کا بوجھ۔ یہ آزادی سننے میں بہت خوشگوار لگتی ہے لیکن ان مفکرین کے لیے یہ آزادی کوئی سکون نہیں تھی، یہ ایک برڈن تھا۔ اگر کوئی راستہ پہلے طے شدہ نہیں، آپ کو کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ملی، تو اب سب کچھ آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، اور ہر چوائس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی۔ جیسے سکسیس آپ کی ہوگی ویسے ہی فیلئر بھی آپ کا ذاتی کریڈٹ ہوگا۔ آپ اپنی ناکامی کا الزام نہ تقدیر پر ڈال سکتے ہیں، نہ سوسائٹی پر، اور نہ خدا پر۔ اسی بنیاد کے نہ ہونے سے ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، جیسے کوئی کسی گہری کھائی کے کنارے کھڑا ہو اور اسے چکر آ جائے۔ ویسے ہی انسان کو اپنی بے پناہ آزادی سے بھی چکر آ جاتا ہے۔
सार्टर का इंसानी लम्हा। सार्टर को नोबेल इनाम दिया गया और उसने वो लेने से इनकार कर दिया। उसके नज़दीक एक जिंदा मुफक्कर को किसी इदारे या एजाज में तब्दील नहीं होना चाहिए। इंसान कोई मुकम्मल, बंद और पहले से तयशुदा चीज़ नहीं है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये फैसला उसकी अपनी फ़िक्र के ऐन मुताबिक था। वो अपनी आज़ादी किसी इदारे के हवाले नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके नज़दीक इसका वजूद अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, वो अभी लिखा जा रहा था। हमने 5 वर्ड्स की सैर कर ली, अब हमारा मैथ कंप्लीट हो चुका है। वही की दुनिया कहती है कि सच हमें दिया जाता है और अक्ल इसकी खिदमत करती है। रैशनल दुनिया कहती है कि कायनात ऑर्गेनाइज्ड है और अक्ल इसे समझ सकती है। लिबरेशन की दुनिया कहती है कि अलग मैं आखिरी हकीकत नहीं और असल बात बेदारी है। मादी दुनिया कहती है कि सिर्फ फितरत पर भरोसा किया जा सकता है, जिसे हम देख और दिखा सकते हैं। और क्रिएटेड मीनिंग की दुनिया कहती है कि कुछ भी पहले से नहीं दिया गया, तमाम इंतखाब आपके अपने हैं। अब एक नई मुश्किल सामने आती है, अगर ये सब एक ही हकीकत को देख रहे हैं तो इनके जवाब एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? एक क्वेश्चन और 5 आंसर्स। आइए इसमें से एक सवाल को लेते हैं। फ्रीडम यानी आज़ादी। वही की दुनिया कहती है इंसान आज़ाद है, लेकिन खुदा की हाकमियत के तहत, यानी उसकी हाकमियत के अंदर। रैशनल दुनिया कहती है असल आज़ादी अपने ऊपर अक्ली इख्तियार हासिल करना है। लिबरेशन कहती है कि अलग मैं आखिरी हकीकत नहीं है, तो इस मैं की आज़ादी का सवाल भी बदल जाता है। मादी दुनिया कहती है हर अमल पहले से मौजूद असबाब का नतीजा है। और क्रिएटेड मीनिंग की दुनिया कहती है कि आप बुनियादी तौर पर आज़ाद हैं, यहाँ तक कि फैसला ना करना भी एक फैसला है। एक ही सवाल, 5 मुख्तलिफ जवाब, और बाज़ जगह एक दूसरे के बिल्कुल उलट। अब ज़रा एक बात पर गौर करें कि ये जवाब महज इत्तफाक से मुख्तलिफ नहीं हुए। हर दुनिया ने अपना जवाब पहले से माने हुए एक बुनियादी मफरूज़े से निकाला है। मादी दुनिया ने यह साबित नहीं किया कि शऊर सिर्फ दिमाग है, इसने पहले यह तय किया कि सिर्फ मादा ही असल हकीकत है और बाकी जवाब खुद ब खुद इसी बुनियाद से निकल आए। यही बात हर दुनिया पे लागू होती है और शायद यहीं से असल कहानी शुरू होती है। असल इख्तिलाफ कहाँ है? अब हमारे सामने 5 मुख्तलिफ दुनियाएं मौजूद हैं, 5 मुख्तलिफ स्टार्टिंग पॉइंट्स आप कह सकते हैं, और 5 मुख्तलिफ तरीके जिनके ज़रिए इंसान ने इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश की। और अब एक अजीब सा डाउट सामने आता है कि क्या इनमें से सिर्फ एक है जो सही है, जो दुरुस्त है, और बाकी सब गलत है? या शायद असल इख्तिलाफ वहाँ है ही नहीं जहाँ हम इसे ढूंढ रहे हैं। एक दुनिया को पूरा देखते हैं, इन 5 में से इसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे गौर करते हैं, शुरू से लेके आखिर तक। लेट्स टेक लिबरेशन एज एन एग्जाम्पल। अगर मुस्तकिल खुद मौजूद नहीं तो तकलीफ की वजह भी बदल जाती है, फिर आज़ादी का मतलब भी बदल जाता है, फिर इल्म का मतलब भी बदल जाता है, फिर मौत का मतलब भी बदल जाता है, और जिंदगी का मकसद भी वो नहीं रहता। ये जवाब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही बुनियादी यकीन से निकल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बाकी हर दुनिया के अंदर भी इसके तमाम जवाब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही एक मुकम्मल फिक्री निज़ाम की पहचान भी होती है। और यहीं से एक बात वाज़ेह होने लगती है कि लोग इसलिए इख्तिलाफ नहीं करते कि वो बेवकूफ़ हैं, वो इसलिए इख्तिलाफ करते हैं कि उनके आगाज़ का नुक्ता नज़र ही मुख्तलिफ है। फिर भी एक अजीब बात होती है, अगर तारीख को गौर से देखें तो सबसे दिलचस्प लोग अक्सर किसी एक दुनिया के अंदर महदूद नहीं होते। वो 2 मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान खड़े नज़र आते हैं। वो दोनों की ज़ुबान समझते हैं, दोनों की ताकत भी देखते हैं और दोनों की लिमिट्स भी। शायद इसीलिए वो अपने ज़माने में अक्सर गलत भी समझे जाते हैं। 2 दुनियाओं के दरमियान तसादुम। मंसूर हलाज का पहला जुमला अनल हक, यानी मैं हक हूँ, आई एम द रियलिटी। रिवायती मजहब तनाजुर में ये जुमला नाकाबिल कबूल था। खुदा और इंसान के दरमियान एक क्लियर लिमिट मौजूद है, लेकिन अगर अलग मैं तहलील हो जाए तो फिर बोलने वाला कौन रह जाता है? अगर ईको बाकी ना रहे तो मैं किस तरफ इशारा कर रहा होता है?
شاید اسی تجربے کے نتیجے میں یہ الفاظ ادا ہوئے اور شاید اسی وجہ سے 922 میں منصور حلاج کو قتل کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی سزا نہیں تھی، یہ دو مختلف فکری دنیاؤں کے درمیان ایک باؤنڈری کا تصادم تھا کہ وہ باؤنڈری کیوں توڑی گئی۔ بغداد سے پنجاب تک۔ پھر اگر ہم تاریخ میں آگے بڑھیں تو ایسے بہت سے لوگ دکھائی دیتے ہیں، جیسا کہ باجزید بستامی، ابن عربی، مولانا رومی، موئسٹر ایک ہارٹ، لال شہباز قلندر، بلے شاہ، خواجہ غلام فرید، کبیر اور بہت سے۔ یہ سب مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف تہذیبوں سے ان کا تعلق ہے، اور ان سب کے ہاں ایک عجیب سی مشترک کیفیت ملتی ہے، اور وہ کامن سٹیٹ اور کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ وہ ہے کہ محبوب الگ بھی ہے اور ہر طرف وہی موجود ہے۔ اس لیے ان کی زبان اکثر فلسفہ نہیں رہتی، وہ پوئٹری بن جاتی ہے، وہ استعارہ بن جاتی ہے، وہ میوزک بن جاتی ہے، کیونکہ بعض تجربات کو منطق مکمل طور پر اپنے اندر سمو نہیں سکتی۔ جیسے یہاں آپ کو ریویلڈ آرڈر اور لبریشن کی جو دنیائیں ہیں، ان دونوں کے درمیان برج نظر آتا ہے جو ان پرسنالٹیز نے قائم کیا، جو جن کے ابھی ہم نے نام لیے۔ جیسے یہاں پہ برجز نظر آتے ہیں، آپ کو پھر باقی برجز بھی نظر آنے لگتے ہیں، اور ڈفرینٹ ورڈز میں بھی اور ان کے درمیان۔ ایک بار اگر آپ ایک برج دیکھ لیتے ہیں تو پھر دوسرے برج بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ ولیم جیمز نفسیات اور مذہبی تجربے کے درمیان کھڑا دکھائی دیتا ہے، کیرکیگارڈ ایمان اور وجودی انتخاب کے درمیان کھڑا نظر آتا ہے، اسپینوزا خدا اور فطرت کے درمیان ایک پل بناتا ہے، کانٹ عقل اور علم کی حدود کے درمیان کھڑا ہے، ہیگل عقل، تاریخ اور روح کے درمیان تعلق دیکھتا ہے، اور کرشنا مورتی وہ آزادی کی بات کرتا ہے لیکن ہر پہلے سے طے شدہ راستے کو رد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے حقیقت کسی راستے کی محتاج نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ لینڈ آف دا ٹروتھ از اے پاتھ لیس لینڈ، جیسے اشٹاوکر نے کہا تھا کہ آپ پہلے ہی آزاد ہیں، یعنی سچائی جاننے کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں، جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں سچائی ہے۔ شاید اسی لیے ایسے لوگ ہر طرف سے مشکوک سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ہر دنیا اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، اور جو لوگ برج بناتے ہیں انہیں مشکوک نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ انہیں اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑی۔ پھر ایک عجیب انکشاف ہوتا ہے۔ شاید اصل سوال یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ کون سی دنیا صحیح ہے، شاید اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان صرف واقعی ایک دنیا میں رہتا ہے؟ یہی سوال ہمیں اس کہانی کے آخری حصے تک لے جاتا ہے۔ آخر میں سوال آپ ہیں۔ اب اگر اس پوری گفتگو کو دوبارہ دیکھیں تو شاید ایک عجیب بات سامنے آتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی فکری دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ زندگی کو غور سے دیکھیں تو حقیقت شاید اس سے مختلف ہے۔ آپ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں اور ہسپتال جا کر جدید سائنس پر بھی مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ آپ عقل کی بات بھی کرتے ہوں اور خاموشی، مراقبے یا روحانی تجربے کی بھی تلاش میں ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہی دنیا کے ایک ہی کالم میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کی زندگی اکثر مختلف دنیاؤں کے درمیان بنے ہوئے کسی برج پر گزر رہی ہوتی ہے۔ شاید یہی اصل انسانی حالت ہے۔ ہر مکمل فکری نظام انسان کو ایک زبان دیتا ہے، شناخت دیتا ہے، ترتیب دیتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر سوال کو ہر روز نئے سرے سے حل کرنا پڑے۔ لیکن بصیرت اکثر وہاں پیدا نہیں ہوتی جہاں ہر جواب ریڈی میڈ اویلیبل ہو، وہ اکثر وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان دو مختلف سچائیوں کے درمیان کھڑا رہنے کی ہمت کرتا ہے۔ وہ جلدی سے کسی ایک طرف نہیں بھاگتا، کسی ایک دنیا کو چوز کرنے کے لیے نہیں بھاگتا، وہ دونوں کی طاقت بھی دیکھتا ہے، دونوں کی لمٹس بھی دیکھتا ہے، اور پھر کچھ نیا جنم لیتا ہے۔ ایک نئی بصیرت کے ساتھ وہ دو یا تین یا شاید اس سے بھی زیادہ دنیا گھوم کے واپس آتا ہے۔ تاریخ میں تقریباً ہر نئی فکر کی دنیا کسی پرانی دنیا کی بغاوت سے پیدا ہوئی۔ اب اسی میپ کو دوبارہ دیکھتے ہیں، لیکن اس بار تاریخ کی کتاب کی طرح نہیں بلکہ ایک مرر کی طرح۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، اس مومنٹ میں آپ مادی دنیا پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کسی بے گناہ پر ظلم کرنا حقیقتاً غلط ہے تو آپ عقلی اخلاقیات کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔
جب آپ سائلنس، میڈیٹیشن یا ایگو سے آزادی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لبریشن کی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ غصہ، خوف اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو معمولی ایکسرسائزز بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے وہ میں جسے کرشنا مورتی یا اشٹا وکر کہہ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی آزاد ہے، وہ بیسیکلی کنٹامینیٹڈ ہے ہمارے اس طرح کے ایموشنز سے۔ تو جب آپ اس سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ غصہ کم کر رہے ہیں یا آپ اپنی زندگی میں مختلف اخلاقی قدریں لا رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، آپ غصہ کم کر رہے ہیں، آپ خوف سے آزاد ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے لبریشن کی دنیا میں انٹری کا ہی ایک ذریعہ اور اس کا میتھڈ ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مطلب کوئی دوسرا نہیں دے گا بلکہ میں اسے خود تخلیق کروں گا، تو آپ کریٹڈ میننگ کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں خود ڈیفائن کروں گا کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، میری فیملی، میرے ارد گرد کے لوگ یا کوئی اور نہ کریں، تو آپ کریٹڈ میننگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی صرف ایک ہی دنیا میں نہیں رہتا۔ تو پھر اصل سوال کیا بچا؟ 2500 سال گزر گئے لیکن یہ دروازے آج بھی بند نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس آج بھی ایسا کوئی آخری جواب موجود نہیں جس پر پوری انسانیت متفق ہو سکے۔ ہر جواب کا اپنا ایک فکری ایڈریس ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اخلاق خدا نے متعین کیے ہیں تو اس کا ایک مخصوص فکری ایڈریس ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اخلاق صرف سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک الگ فکری ایڈریس ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صرف میٹیریل ہوں، میں صرف باڈی ہوں، میں صرف جسم ہوں، یا میری کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے، میری کوئی مستقل حقیقت نہیں ہے، یا انسان اپنی زندگی کا مطلب خود تخلیق کرتا ہے، تو یہ خیالات بھی اچانک پیدا نہیں ہوئے۔ ان سب کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور شاید پوری کہانی کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ یہ کہانی آپ کو کوئی نیا لیبل دینے کے لیے نہیں تھی، اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ اپنے جوابوں کا ایڈریس پہچان سکیں۔ کون سا جواب آپ نے خود دریافت کیا، کون سا آپ کو خاندان سے ملا، کون سا معاشرے سے ملا، اور کون سا صرف اس لیے قبول کر لیا کیونکہ آپ نے کبھی اس پر سوال ہی نہیں اٹھایا۔ اب وہی سوال لیکن ایک نئے معنی کے ساتھ۔ شروع میں ہم نے صرف ایک سوال پوچھا تھا، کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ اب شاید وہ سوال بدل چکا ہے۔ شاید سوال آزادی کا بھی نہیں تھا، اصل سوال یہ تھا کہ آپ کے جواب آخر آئے کہاں سے؟ کیا آپ نے انہیں خود دیکھا یا وہ پہلے سے آپ کے اندر رکھ دیے گئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی اپنی آواز کون سی ہے؟ لاسٹ ورڈ یہ کمپلیٹ میپ نہیں ہے، یہ صرف ایک دروازہ ہے۔ ہر دنیا کے اندر بے شمار مفکر موجود ہیں، ان کے ڈفرینسز ہیں، ان کے اختلافات، ان کی اپنی آئیڈینٹیٹیز، اور ہر برج کے اوپر، مختلف دنیاؤں کے اوپر بنے ہوئے ہر برج کے اوپر ایک الگ انسانی کہانی موجود ہے۔ لیکن اب کم از کم 5 بڑی فکری دنیاؤں کا بنیادی میپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں عقل ہے، بیداری ہے، وحی ہے، مادہ ہے، اور ذاتی معنی یا خود تخلیق کیے گئے معنی کی دنیایں ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ آپ خود کو کس لیبل سے پہچانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان بنیادی سوالوں کے جواب آپ کے کیا ہیں؟ وہ جواب آپ کو کہاں سے ملے، اور کیا آپ واقعی ان جوابوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی دنیا تلاش کریں، اپنے برجز کو دیکھیں، کیونکہ تاریخ کے سب سے دلچسپ لوگ اکثر کسی ایک دنیا کے اندر نہیں ملتے، وہ ان دنیاؤں کے درمیان بنے ہوئے انہی برجز پر ملتے ہیں۔